أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसी हैं सभी प्यारी बहनें؟ औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आप सबका जो ये 30 पारा कंप्लीट होने को है, इसे खूब बरकत वाला बनाए। इसके जरिए से अल्लाह करे कि हम सभी ईमान वाले और अमल वाले बन जाएं और सीखने के साथ साथ जो अल्लाह का हुक्म है वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, यानी कि हक की बात को फिर आगे भी वसीयत करने वाले बने। फिर इनके ऊपर मालूम है कि कितनी तकलीफें आना फिर आप ऐसे ही नहीं आगे बढ़ा देती हैं। उसमें आपको बोलने के लिए यानी कि पूरा एक सब्र सिर्फ लोग बातें सुनाते हैं इस बात पर नहीं होता, और भी कई सारी चीज़ों पर कि आपको क्लास लेना ही है, आपको ये बना के देना ही है, फिर वगैरह वगैरह और भी दूसरी चीज़ें होती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन सभी पर सब्र करने वाला, और सबसे पहले आमनू व अमिलुस सालिहात, फिर है लल्लज़ीना यानी वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला बेहतरीन जो अल्लज़ीना आमनू, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब बोलते हैं जितनी जगह भी कुरान में, जो भी मकसद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सभी को सिखाएं, क्योंकि हम सब तो नाचीज यानी कि बिल्कुल इस लेवल पर भी नहीं है, ये भी नहीं समझते कि अल्लाह ताला चाह क्या रहे हैं। अल्लाह ही से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम लोगों को समझा दे अल्लाह की मतलूब यानी क्या उनको मतलब है इससे, और फिर उसके ऊपर अमल, फिर उसे आगे लोगों तक पहुंचाने वाला। सबसे पहले अल्लाह करे कि हम अपने बच्चों को सिखा सके, जो कि अपने घर वालों को सिखा सके, जो कि सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि उनके पास जवाब होते हैं, वो बोल सक रहे होते हैं, और वो उनके पास इनसे क्यों पढ़े ये भी वजह होती है। तो बहुत सारी वजहें होती हैं, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है कि अपनी जान को और अपने घर वालों को सबसे पहले बचाओ। तो घर वालों में से भी अपनी जान तो हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखना है। और आप में से जो 30 पारा खत्म होने के बाद भी इसको रिपीट करके सुनना चाह रहे होंगे, तो आप सभी वेलकम है कि 29 के साथ साथ इसको भी ज्वाइन रखें, और कभी मौका मिले तो सुन सकती हैं इंशाल्लाह। चलें शुरू करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को इसके वर्ड टू वर्ड मिल गए होंगे। स्टूडेंट्स की तादाद कुछ कम होती जा रही है, सब खैर है। जो लोग नहीं आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, से मेन क्लास में जो लोग कौन नहीं है, क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट्स में से अल्हम्दुलिल्लाह 25 तक तो है ऑलमोस्ट। जी अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। ustaज़ा टोटल बस 20 या 22 स्टूडेंट हैं और धीरे धीरे हो जाते हैं। मीटिंग बीच में आते आते ये हम देखते हैं हर क्लास में कि हो जाते हैं, जितने अटेंड कर रहे हैं करीब करीब आ ही जाते हैं। जी जी, मेरा भी ध्यान जाता है वही, लेकिन पिछली बार का नहीं याद है कि आज हम हर बार की अटेंडेंस नोट करते जा रहे हैं, है मेरे पास। हर बार ओके जी, रिज़ा बोले। ये उस्ताज़ा आपने भी कहा था ना 30th पारा के सिलसिले में और 29 पारा, तो उस्ताज़ा मेरा इरादा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह मुझे हिदायत है, तौफीक दे, मेरा इरादा इंशाल्लाह 30th पारा और अच्छे से करने के लिए मेरा पूरा इरादा इंशाल्लाह रिपीट करना है। सुनने वाले नहीं, पढ़ने वालों में से मुझे करना है 30th पारा। तो सही, आप अपने लिहाज से इंशाल्लाह कर सकते हैं। जी एंड उस्ताद जब आप 29 पारा के बारे में अभी फरमा रहे थे, तो ये जो 29 पारा है ये आप इसी तरीके से करेंगे जो आप 30th पारा कर रहे हैं इंशाल्लाह। जी मतलब व्हाट टू ब्रेक अप इंशाल्लाह, एग्जाम्स एंड स्टडीइंग पार्ट सब वैसे ही टोटल।
اوکے تو استاذہ انشاءاللہ یہ کبھی شروع کرنے کا آپ کا ارادہ ہے؟ ویسے تو 30 کے بعد ہی ہوگا. اب کوشش ہے کہ دسمبر میں ختم ہوتا ہے تو اچھی بات ہے, تو نیو ایئر کے ساتھ شروع کر سکیں گے جنوری, ورنہ جی انشاءاللہ. اور آگے بڑھا تو پھر اور آگے بڑھ جائے گا اس سے. اوکے جزاک اللہ خیر انشاءاللہ. اوکے, ورڈ ٹو ورڈ ہم لوگوں نے کہاں تک لے لیا ہے؟ پورا ہو گیا آلموسٹ. جی قریب قریب سمجھا سب دیے تھے آپ نے ورڈ ٹو ورڈ, لیکن بھیجے آج ہیں اور تفسیر 17 تک کے بتا دی تھے. اوکے, تھوڑا سا پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا اقسم, فا تو لا نہیں, اقسم نہیں میں ایسے ہی قسم کھاتا کسی بھی چیز کی, یا پھر میں قسم کھاتا ہوں, دونوں صحیح ہیں اس میں. بالخنس, خنس ہم لوگوں نے پڑھا, خناس صحیح ہے پیچھے ہٹ جانے والے. ستارے یہاں پر مراد ہیں. الجوار الکنس, الجوار چلنے والے, کنس چھپ جانے والے. تو یہ ساری صفاتیں ان کی بیان کر کے ان سے مراد ستارے, سیارے, پلانٹس سبھی کچھ ہیں. واللیل اذا عسعس, اور رات کی جب وہ چلی جاتی ہے یا چلتی ہے, چلی جاتی ہے, آ رہی ہوتی ہے, یہ سب اس کے اندر آئے گا. اور صبح کی تنفس, آپ دیکھتے ہیں نفسا اس کے معنی ہوتا ہے سانس لینا, لیکن جب صبح جب سانس لے سے کیا مطلب ہے کہ جب وہ روشن ہو جائے, اس لیے اصل ورڈ کی میننگ تو تنفس معنی ہوتا ہے کہ وہ سانس لیتی ہے, سانس لے جب. لیکن یہاں پر میننگ کیا لکھی ہوئی ہے کہ جب وہ روشن ہو جائے. انہ لقول رسول کریم, بے شک یہ لقول البتہ قول ہے, بات ہے, یا یہ بات پہنچائی گئی ہے, یہ سارے اس کے سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں. رسول کریم, رسول کریم جبریل کے ذریعے. رسول کریم کا قول ہے, یعنی کہ لائی ہوئی بات ہے. ذی قوت, ذی مانے والے, قوت والے, عند ذی العرش مکین, اور عرش والے
کے پاس مکین ہیں. مکین مانے ہوتا ہے بلند مرتبے والے ہیں, قوت والے ہیں, اور عرش والے کے پاس بلند مرتبے والے ہیں. مطاع ثم امین. مطاع مانے اطاعت کری جاتی ہے ان کی, وہاں سے مراد آسمانوں میں ہے. امین ہے, امانت دار ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات شروع کی. 3 آیتیں ہیں جبریل علیہ السلام کے بعد. پھر اس کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر قرآن. وما صاحبکم بمجنون, اور آپ کے ساتھی. بی کے ساتھ جو ورڈ زیادہ تر لکھے ہوئے ہیں اس کی میننگ میں آپ دیکھیں گی کہ دیوانگی کے ساتھ کے بجائے اس کو لکھا ہوتا ہے. اس کا مفہوم ایسے لیتے ہیں عربی میں کہ بالکل بھی, جیسے لام کا لے لیتے ہیں نا, البتہ یا بالکل بھی مجنون نہیں ہے, ایسے والا میننگ لکھتے ہیں. یا جنون کے ساتھ نہیں ہے, ان کے ساتھ جنون نہیں ہے, ایسی والی میننگ بھی آ رہی ہوتی ہے. تو دونوں ہی انشاءاللہ صحیح ہے. وَلَقَدْ رَآهُ, اور البتہ تحقیق, رآہ ان کو دیکھا ہے, بالافق المبین, افق آسمان کے کنارے کو کہتے ہیں, مبین کلیئر, بالکل صاف آسمان کے کناروں پر ان کو دیکھا ہے. وما هو علی الغیب بضنین, اور وہ یہ بھی نہیں ہے کہ غیب کی باتوں کو چھپاتے ہوں, بضنین کنجوسی کر لیتے ہوں, اس میں بخل کرتے ہوں کہ یہ بات نہ بتائی جائے لوگوں کو وغیرہ. وما هو بقول شیطان الرجیم, اور یہ شیطان رجیم مردود کا اس میں کوئی دخل یا کوئی قول نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, تو پھر تم چلے کہاں جا رہے ہو؟ جب اتنی باتیں قرآن کے بارے میں بتا دی گئی, کہاں سے؟ یہ جبریل علیہ السلام کے بارے میں بھی بتانا کس وجہ سے, قسم کھا کے جو بتایا گیا ہے, یہ اس کی جواب میں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ بھی کہا جاتا ہے. اس کے جواب میں یہ بھی کہا جاتا ہے إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ, اور یہ والی آیت وما ہوا بقول شیطان الرجیم, یا پھر ان ہوا الا ذکر للعالمین. بہت سارے جواب ہیں اس میں, یعنی کہ سارے جواب ہیں اس کے. قسم کھا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے بارے میں جو بتایا, اس سے مقصد تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی صداقت, اور پھر قرآن کے بارے میں بات کر کے اس کو بھی کہا جاتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, یہ بھی جواب ہے اس کا. اور اس کے بارے میں بھی ہم لوگ نے ڈسکس کر ہی لیا تھا کہ جب اس طرح کی ساری باتیں بتائی دی جاتی ہیں, کوئی منظر خاص کر کے بیان ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کے بعد جو بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اس منظر کے بیان کرنے کا مقصد ہے یہ بات, پر آگے اس کا مطلب اس کا جواب, جبکہ قسم کا جواب ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے سارے ہولناک منظر قیامت کے بیان ہونے کے بعد ایک بات لکھی ہوتی ہے آخر میں, اسی طرح قسم کے جواب کی طرح. اس میں کیا ہے کہ ہر کوئی جان لے گا کیا لے کے آیا, اس کو بھی جواب کہا جاتا ہے, جبکہ اس کو قسم کا جواب نہیں کہا جاتا, ان کو اوپر کے حالات جو بیان ہوئے اس کا جواب. چلے انشاءاللہ اس میں پکا کریں گے, ابھی تفسیر جب پڑھیں گے کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ہی اس کا ہے, یا الگ الگ, جیسا بھی ہم نے بتایا کہ ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں. تو اوپر جو بتایا گیا ہے کہ جبریل علیہ السلام اور ان کے بارے میں کہ وہ ایسے ایسے ہیں, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ وہ ان میں کوئی بھی مجنون یا پھر اپنی طرف سے بتانا یا کوئی بات چھپا لینا, یا جبریل علیہ السلام میں کوئی ان کو ڈاؤٹ ہے کہ دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے وغیرہ, یہ ساری باتیں کیوں کلیئر کی جا رہی ہیں. اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ شیطان کا کوئی دخل اس میں بالکل بھی نہیں ہوا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے پہنچاتے کوئی جملہ شیطان نے تھوڑا سا بیچ میں ڈال دیا, کیونکہ بہت زیادہ حفاظتیں شروع ہو گئی تھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تھی. یعنی پیدا ہونے سے اسی سال ہی کی بات ہے کہ بہت زیادہ سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی آسمانوں پر بھی. اور وہ جنوں کا کہنا تھا کہ ہم کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے, پتہ نہیں کہیں قیامت ہی آنے والی ہے, پتہ نہیں. وہ سورہ جن میں کہہ رہے ہیں کہ شاید
اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ کوئی بہت خیر نازل کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر کوئی اور معاملہ ہے. اس طرح کی بات وہ کہہ رہے تھے. لیکن یہ ساری سیکیورٹی سیفٹی جو بڑھائی گئی تھی قرآن کی وجہ سے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اس طرح سے اپنے بندوں کے لیے نازل ہونا بہت ہی بڑی ویلیو رکھتا ہے. اسی لیے تو اس کو بہت ہی زیادہ اتنا زیادہ اجر ہے کہ صرف پڑھنے پر ہی، اور سمجھ کر پڑھنے والے کے لیے بھی بہت ہی زیادہ پھر کتنا زیادہ اجر ہوگا. پھر اس کو کوئی فالو کر لے جائے تو کیا وہ ایسے ہی ہوگا قیامت میں؟ نہیں، بہت بڑا اس کا رتبہ ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. اگر پہاڑ جو سب سے بڑی مخلوق اور مضبوط انسان کے اوپر ایک تھوڑا سا کچھ گر جائے تو وہ بھی اسی کے نیچے دب کے نعوذ باللہ، یعنی ایسے ہی نرم ہاتھ پیر سبھی کچھ ہیں، لیکن پہاڑ پتھر کی طرح مضبوط، ایک ٹکڑا بھی توڑنا ہو تو اسے اتنی بار مارا جاتا ہے اور پھر اس میں سے ایک ٹکڑا الگ ہوتا ہے، ورنہ وہ اتنا مضبوط ہے. اس کے اوپر بھی نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا قرآن کے اثر سے، زور سے. لیکن ہم جیسے انسان کھیل کود دنیا کے اس میں پڑھ کے پتہ نہیں کس چیز کو ویلیو دے رہے ہوتے ہیں. اگر خود بھی ہم لوگ اپنا بیٹھ کر کے ایک اپنا نکالے نا کہ کہاں جا رہے ہیں، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ آیت کے اوپر اگر بیٹھ کے خود ہی یہ کرے نا کہ چلو چیک کرتے ہیں کہ جا کدھر رہے ہیں ہم لوگ، کوئی راستہ نہیں ہوگا. چاہ کیا رہے ہیں یہ بھی نہیں پتہ چلے گا. کیونکہ اگر ہم ایسا چاہ رہے ہوتے کہ بس بچے بڑے ہو جائیں پھر ہم سکون میں آ گئے، نہیں آئے. ان کی شادیاں کیسے ہو، جی ہاں. آیت نمبر 20 بھی جبریل علیہ السلام کے بارے میں، 21 بھی ان کے بارے میں، 19 20 21. تو بالکل کھلا دھوکہ، یہی دھوکہ جب آخرت میں انسان جب وہاں پر ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، شیطانوں سے کہے گا کہ ہم لوگ شیطان کو بلیم کر رہے ہوں گے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کلاسز بھی جوائن کرنا، پڑھنا بھی، یہ بھی وہ بھی، لیکن بس شیطانی وسوسے آ جاتے تھے. تو وہ شیطان کے کہا وسوسے ہی تو ڈالتا تھا، ہاتھ تو نہیں پکڑ کے تمہیں ہٹاتا تھا، تمہارا موبائل تو نہیں چھین لیتا تھا، تمہاری بک تو نہیں بند کر دیتا تھا. اگر بند بھی کرا تو وہ تم نے خود کرا. تو پھر وہاں پھر سے سوچیں گے کہ صحیح تو کہہ رہا ہے، اب کیا بولیں. تو کیوں نہ ابھی ہی چیک کر لیں، ابھی ہی دیکھ لیں. روز اگر رات میں ایک وہ بنانا شروع کریں نا اپنا اتنا ہی حساب کتاب کے آج جو کرا ہے تو اس کا جواب اگر ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھ لیں گے تو ہم کیا دیں گے، تو دوسرا دن ہمارا بہت ہی اچھا سدھرتا ہوا دکھے گا. تو یہ آیت کو آپ لکھیں اپنے پاس، اس کو کام کرنا ہے اس کے اوپر کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں جب قرآن دے دیا جبریل علیہ السلام کے ساتھ اتنی سیفٹی کے ساتھ، کوئی ایسے ہی کسی کے ساتھ نہیں بھیجا، اتنے جو جن کا مرتبہ ہے ہائی لیول ہے ان کے ساتھ بھیجا ہے. پھر جو جن کے اوپر بھیجا ہے وہ بھی کون تھے؟ صادق الامین تھے، اور سبھی کچھ، کوئی بھی ان کے اوپر دیوانگی یا ایسی نعوذ باللہ بات نہیں ہے. اور یہ بھی بات نہیں ہے کہ وہ خیر نہیں بتانا چاہ رہے ہوتے تھے لوگوں کو، یا کچھ بھی چھپا لیا ہو، یا کمی یا زیادہ کچھ کر لیا ہو، یا پھر شیطان نے کچھ اس میں بڑھا لیا ہو. اتنی ساری باتیں بتانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب تک کیوں نہیں سیکھا ہے قرآن؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہی ہو، کیا سوچا ہوا ہے، کیا آئے گا، کیا کچھ اور نازل ہوگا؟ 29 میں ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا کچھ اور نازل ہونے کا ویٹ کر رہے ہیں کہ میرے لیے الگ الگ کچھ نازل ہوگا، میرے لیے الگ سے اللہ تعالیٰ بتائیں گے جب میں فالو کروں گی، یا میرے نام کا کوئی پیپر نازل ہوگا اللہ کی طرف سے جب مجھے پتہ چلے گا. تو ابھی سبھی ساری چیزیں ہیں. سبحان اللہ، کون سی لینگویج میں قرآن کا ترجمہ نہیں کیا گیا ہے، کون سے ٹیچر کون سی زبان میں اس کو ایکسپلین کر کے آڈیوز جو ہیں وہ نہیں ڈالی گئی ہیں انٹرنیٹ پر. ایک نہیں 10 بھی نہیں، بہت ہی آپ کہہ لیں کئی پورا بھرا ہوا ہے. سبحان اللہ. اس سے پہلے جو جس فیلڈ میں دیکھ رہا ہے نا اس کے لیے
موبائل بھرا ہوا ہے ہر چیز. گیم اگر ہے بچے تو اتنا زیادہ ہے کہ رات دن بھی اگر جاگ لے تو ان کو پوچھتے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں بچوں آپ لوگ, تو ایک ہی چیز جیسے لگتا ہے دیکھی جا رہا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت کریں ہم سبھی کی, کہ کافروں نے تو بنا کے اس طرح سے ڈال دیا, اور بہت ہی قیمتی وقت اس وقت کا جو ہے بچوں کا, کہ ابھی جاب شادی بچے ان سب سے فارغ ہیں تو گیم میں لگے ہیں. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے ہمارے سبھی. چلیں جو گیم میں لگے ہیں وہ بھی تھوڑے ایک ٹھیک ٹھاک ہے, کچھ تو ابھی تو حالات ایسے آگے ہیں کہ وہ لڑکے ہیں تو لڑکیاں, لڑکیاں ہیں تو لڑکے, کوئی فرق ہی نہیں کیا کہا ہے اللہ نے, کہاں تک حدیں دی ہیں اللہ نے, کوئی کچھ نہیں معلوم. تو جو دکھ رہا ہے سامنے سب کر رہے ہیں, وہی کرنا پڑ رہا ہے, وہی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ پہ ہم سبھی کو غور و فکر عطا فرمائے, اور دیکھے کہ جانا کدھر ہے اور جا کہاں رہے ہیں. اس کے بعد میں کیا بتایا گیا, بہت ہی قیمتی آیتیں اس کے بعد بھی ہیں. ان کی ہوا یہ کیا چیز, قرآن, اللہ ذکر للعالمین, نصیحت ہے پورے عالمین کے لیے, ہر عالم کے لیے, جہانوں کے لیے نصیحت ہے. تو قرآن ہی ہمارے لیے نصیحت ہے. اب ہمیں کیوں نہیں مل پا رہی ہے, آگے بڑھتے ہیں. لمن شاء منکم ان یستقیم, کس کو ملے گی, لمن, یہ ذکر ہے کس کے لیے, لمن اس کے لیے جو شاء تم میں سے چاہتا ہے. شاء مانے کیا ہوتا ہے, چاہنا. ان شاء اللہ میں بھی ہم یہی کہتے ہیں, ان مانے کی, شاء مانے چاہنا, اللہ کہ اللہ چاہیں گے تو یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. کبھی کبھی تو آپ دیکھیں یہ ہماری طرف انشاءاللہ کے بارے میں اعتراض کی بات آ جاتی ہے کہ اچھا آپ کا پکا ارادہ نہیں, جبھی تو آپ انشاءاللہ کہہ کے ٹالے دے رہی ہیں, کل آئیے گا ضرور, ہاں جی آئیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ کل آتے ہیں. تو سامنے والے کو بھی پتا ہے کہ یہ انشاءاللہ اس لیے کہہ رہی ہیں کہ ان کا پکا ارادہ نہیں ہے کل آنے کا, نعوذ باللہ. اور جب ہمارے پکے ارادے ہو جاتے ہیں تب ہم کہتے ہیں ہاں جی ضرور, کل تو آپ کے یہاں, آپ ہی کے یہاں ضرور, بالکل پکا آپ ہی کے یہاں, تب ہم نہیں کہتے ہیں انشاءاللہ. یہ ایک سامنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے, ہمیں بھی پتا ہوتا ہے, تو ہم کہتے نہیں وہ تو ایک بات بن گئی, ارادہ. اللہ تعالیٰ دلوں کی حال بھی جانتا ہے. جب ہم خود اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں ایسے ہی کہتے ہیں انشاءاللہ, کسی سے کہہ دو تو لوگ کہتے ہیں نہیں 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 آنا ہی ہے انشاءاللہ, نہیں آپ کو آنا ہی آنا ہے, ایسے. نعوذ باللہ. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن میں ڈانٹ کی طرح کہا گیا ہے کہ کیوں ایسا کرتے ہو, کہ کہتے ہو کہ میں کل یہ کام کروں گا اور انشاءاللہ نہیں کہتے. ہم جیسے ناچیز اتنے بڑے جملے نکالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بہترین خوبصورت جو اپنے ہاتھوں سے آپ نے جنت بنائی وہ دے دیں ہم جیسوں کو. تو کہیں سے شرم آنا اگر شروع ہو جائے تو انشاءاللہ بدلنا بھی شروع ہو جائیں گے. حیا بہت بڑی چیز ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کو عطا کریں. لمن شاء, تو ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے, شاء کرنا ہے, چاہنا ہے. نصیحت تو ہے, ہدایت تو آ چکی ہے, اس میں نصیحتیں لکھی پڑی ہیں اور خیر کا معاملہ ہو چکا ہے, بھلائیاں اللہ تعالیٰ دے چکے ہیں. اب ہمارے کام بچے ہیں کہ ہم چاہیں اگر کہ ہم سیدھے راستے پر آ جائیں تو اس قرآن ہی ہے ذکر للعالمین, ذکر ہے وہاں پہ, قرآن میں ہے ذکر. لمن شاء منکم ان یستقیم, تم میں سے جو چاہے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے اس کے لیے قرآن ہے. تو ہم خود ہی اصل میں پکی نیتیں نہیں کرے ہوئے ہوتے ہیں, ہم خود ڈرتے ہیں کہ کہیں پورے قرآن والے ہو گئے تو ہمیں یہ ساری اپنی موج مستیاں, پارٹیز, گھومنا پھرنا, گیدرنگ, لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں, ہم یہ پہن کے جاتے ہیں تو, اور میک اپ کر لیتے ہیں تو اور اچھے لگنے لگتے ہیں, جب کان میں یہ پہنو, کپڑا یہ پہنو, وہ پہنو تو لوگ تعریف کرتے ہیں, اور یہ وہ, یعنی کہ بہت ساری چیزیں شیطان دماغ میں ڈالتا ہے کہ اتنی دیندار بن کے کیا کرو گی تم, یہ سب بھی تو کرتی ہو, پھر کیا نہیں جاؤ گی, وہ لوگ پوچھیں گے نہیں یہ بھی تو ہے وہ بھی تو ہے. کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں میں بھی خود ایک چور بیٹھا ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے چلنے دیتے ہیں, جیسا جا رہا ہے ہوتا ہے, یہ وہ ایسی والی چیز. تو چیکنگ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کہ وجہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذکر للعالمین بھیج دیا گیا, پورے جہانوں کے لیے ذکر, نصیحت بھیج دی گئی ہے, اور جو سیدھے راستے پر چلنا چاہے گا اس کو مل جائے گی. تو کیا ہم سیدھے راستے پر واقعی پکا چلنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں؟ ابھی تو ہمیں وہاں بھی ٹرپ تھی, ابھی تو ہمیں ہمارے امریکہ والے بھی فرینڈس بلا رہے تھے, رشتے دار بلا رہے تھے, ہم وہاں جائیں گے تو پھر ابھی پردہ کریں گے تو پھر کیسے وہاں پہ رہیں گے, پھر یہ کیا ہوگا, وہ اللہ تعالیٰ کی پوری دنیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رہنے کے قواعد اتار دیے,
تو کہے کہ سوچنے کی بات اب رہتی ہے کہ میں کیسے کروں گی. جس کی دنیا اس نے قاعدے بنایا, اس نے ہمیں بنایا, وہ ہم سے کچھ چاہ رہے ہیں اور ہم سوچیں گے کہ ہم کیسے کر پائیں گے. تو انشاءاللہ شریعت کو فالو کرنے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں آنی چاہیے کہ کیسے ہوئے گا. ہاں آزمائشیں ضرور آئیں گی, وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں کہ دیکھیں ابھی سے رشتہ دار اگر ٹوکیں گے تو پھر یہ بدل جائے گی. ہاں اگر ہم صحیح نیت کے نہیں ہوتے ہیں تو پھر بدل جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبھی کو بہترین طریقے سے سکھا دے اور اس پر آسانی سے عمل کرنا بھی, چلنا بھی سکھا دے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, اس کے بارے میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ توحید, یہ اللہ کے رب ہونے کی پھر سے یہاں پر بات آئی کہ چاہت تو ہم دکھائیں گے ہی, لیکن اس چاہت کو چاہت میں کون بدل سکے گا؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, اس میں کس کی چاہت بھی شامل ہوگی جب ہم کر سکیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, جو کہ رب العالمین ہے, وہی ہی پروردگار ہیں, وہ ہی پالنے والے رب, سید, لیڈر, سبھی کچھ رب کے معنی میں آتا ہے. وہی ہیں جو ہمیں لے کے جانے والے انشاءاللہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے ہوں گے کہ ہم کریں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اللہ کو بھی راضی کرتے رہنا ہے, سیدھا راستہ اختیار کرنے کے بعد یا رب اہدنا الصراط المستقیم. تو کیا جو دیندار لوگ ہوتے ہیں, نماز جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے پاس ابھی کچھ ہدایت آنا باقی ہوتی ہے, تب بھی وہ روز مانگ رہا ہوتا ہے نماز میں, کتنی بار مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, یا رب مجھے راستہ دکھا دیجیے. اصل بات تو یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی چلواتے ہیں, تو آپ خواہشیں ظاہر کریں اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چلنے کی توفیق بھی مانگتے رہیں. چل بھی رہے ہوں تو پھر کیا کریں, اس پہ فرم رہنے کی, اس کے اوپر ڈٹے رہنے کی, استقامت کی بھی پھر دعائیں اسی میں آ جاتی ہیں کہ میں سیدھے راستے پہ چل رہی ہوں, کہیں اس سے بھٹک نہ جاؤں, اس لیے میں کہتی ہوں اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے, چلو. اس سے مراد ستارے ہیں, جیسا کہ ابھی بات ہو گئی, چھپ جانے والے, چلنے والے, چھپ جانے والے, یہ ساری باتیں اس کے اندر آئی ہیں. اور خنس کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ وہ غائب نہیں ہوتے ہیں, بس نظر نہیں آتے ہیں. پیچھے ہٹ جانے سے مطلب ہے کہ نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں, اس لیے ان کو خنس والی بات صفات جو ہے وہ بتائی گئی ہے. اس میں بھی یہی ہے معنی یعنی آنے اور جانے دونوں معنوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے. آپ میں اپنے ترجمے میں رات آنے کی قسم, رات کے جانے کی قسم, دونوں صحیح ہے. واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس, والصبح اذا تنفس, جب اس کا ظہور و طلوع ہو جائے یا وہ پھٹ اور نکل آئے. جب وہ نکل آئے, اس کا مطلب سانس لینے سے کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ نکل آئے, ظاہر ہو جائے, طلوع ہو جائے وغیرہ. انہ لقول رسول کریم. بے شک یہ قرآن رسول کریم جبریل علیہ السلام کا قول ہے, اس لیے کہ وہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے پاس قول پورے دیے گئے تھے باتیں, اور پھر وہ لے کر آئے تھے, اس لیے یہ کہا جا رہا ہے. مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے یہاں قرآن مجید. تو جبریل علیہ السلام کا قول, اور سورۃ الفاتحہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بتلایا گیا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بتایا گیا ہے, سورۃ الحاقہ ہے. یہ بھی کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یہ, یعنی کہ یہ ان کے لیے ایک اعزاز ہے, عزت دی جا رہی ہے, کرم, ان کو ان کا لیول مرتبہ بتایا جا رہا ہے. حالانکہ قرآن جبریل علیہ السلام کا قول ہے, نہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہم سبھی کو معلوم ہے کہ یہ ان کے خود کے اپنے سینٹنس نہیں ہے. ہاں وہ سینٹنس ان کے ذریعے سے لائے گئے ہیں, یہ مطلب ہے, لیکن اپنے ہم لوگوں کو کس نے پہنچایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, جبکہ بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کا قول یعنی کہ فرمان ہے, لیکن ان کی طرف نسبت کے معنی ان کی طرف نسبت یعنی نسبت معنی ہوتا ہے جوڑنا, کہ معنی یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کی طرف سے یہ قول لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کی طرف سے, جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے یہ قول لے کر آئے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آپ اس کی تلاوت کر کے لوگوں کو سناتے ہیں. ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہم لوگوں کو سناتے ہیں نا, لیکن آیا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اس سے اہل بدعت کا وہ استدلال باطل ہو جاتا ہے. استدلال مانے دلیل لینا. بدعت کے جو لوگ ہیں اس بات سے جو دلیل لیتے ہیں وہ باطل ہو جاتا ہے, کینسل ہو جاتا ہے, جھوٹ ہو جاتا ہے, جو وہ اس آیت سے لیتے ہیں انما انا رسول ربکی لأہب لکی غلاما زکیہ, میں تو اے مریم یقیناً تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں. اس سے وہ جھوٹا لیتے ہیں اہل بدعت سے, کرتے ہیں کہ غیر اللہ بھی نعوذ باللہ اللہ کی طرح لوگوں کو اولاد دے سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ یہ کہا تھا کہ میں اولاد دے دوں تمہیں, جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا تھا جبریل علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کے لیے بھی کہ جا کے میری طرف سے وہی کام کرتے تھے نا. تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ وہ انہوں نے خود دیا. نعوذ باللہ, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اولاد عطا کر دی ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب وہ دیکھیں آئے تھے فرشتے, وہ وہاں پر آ کے وہ قرآن سے ہی دلیلیں دیتے ہیں. جو اہل بدعت یا مشرک یا اس طرح کی باتیں نا, کبھی اسی لیے جب تک ہمارا فارم بالکل پکا وہ نہ ہو جائے, ہمیں کہیں بھی جا کے بحث تو کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں آتا ہے, ہم ان کو جا کے ان کی باتوں کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, جو کہ بہت ہی زیادہ انڈیا کے مدرسوں میں یہ بات چلتی ہے بحث مباحثہ. تو یہ بات تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے, جبکہ دلیلیں جو ہے اللہ کرے کہ سمجھا کر کے اگر آپ بتا سکے اچھے سے تو ہی آپ کو A to Z معلوم ہو تو ہی اس میں ہاتھ ڈالنا چاہیے. ورنہ میں خود اسٹوڈنٹ ہوں, میں سیکھ رہی ہوں, اور دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بھی بہترین یہ سکھائے بتائے, جو آپ کے ڈاؤٹس آ رہے ہیں اسے کلیئر کر دیں. ورنہ الحمدللہ ایک آیت میں سے کچھ اور نکال لینا. پھر ابھی بھی آپ دیکھیں ہمارے پاس بھی آیتیں ایسی آتی ہیں کہ جس کے معنی ہم لوگ یہ کہتے ہیں لکھا تو یہ ہے لیکن اس کے معنی ایسے بن رہے ہیں, کیونکہ وہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کے دور میں ہی یہ ساری تفسیریں جو ہیں کہ خود کی نکالی بھی کوئی نہیں ہے, یہ ساری پیچھے سے لی گئی ہیں. لیکن اس طرح کے لوگ جو ہے وہ اپنے طرف سے نکال کر کے اور پھر اس کا جوڑ بھی نہیں بن رہا ہوتا. ایک جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں خود ہی دیتا ہوں, پھر یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ غیر اللہ بھی دے سکتے ہیں, اللہ کے سوا کوئی اور بھی دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تھوڑی تھوڑی پاور دے دی ہے سبھی کو, کہ الرزاق میں سے تھوڑا پاور کوئی اور بھی لیے ہوئے ہے نعوذ باللہ. پھر الحکیم الکریم کرم کرنے والے اور نہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا, دنیا میں نازل کر دی ہے. ماں باپ ایک دوسرے کے ساتھ بچوں پہ جو رحم کرم کرتے ہیں وہ ایک پارٹ دیا گیا ہے, لیکن پارٹنرشپ کہیں پر بھی نہیں بنایا گیا ہے کسی کو بھی, کیونکہ اللہ کے جیسا جو پاور ہے غیب کا جو سامنے دے دیا گیا ہم سبھی کو معلوم ہے. کوئی سامنے کھڑا ہے مجھ سے کچھ کہہ دے تو میرا کام ہو جاتا ہے, وہ سامنے نہیں ہو آپ پکارتی رہیں اپنے امی کو اپنے ابو کو, سن لیتے ہیں؟ نہیں سنتے ہیں نا, کیونکہ اللہ نے کچھ لمٹس دے دی ہیں کہ یہاں تک تو آپ سامنے بیٹھی ہوں آپ کہیں کہ یہ کر دے وہ کر دیں گی, لیکن نہیں ہو تو کوئی کرنے والا قادر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ, جو کہ ہمیں نہیں بھی دکھ رہے ہوتے ہیں آنکھ سے, لیکن ہم پکارے تو وہ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ اپنے علم سے. تو لوگوں کو اولاد دے سکتے ہیں, اس لیے غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے. حالانکہ حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ قول اللہ کے نمائندے کے اعتبار سے ہے, یعنی کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے کے اعتبار سے ہے, جس کی وضاحت اگلی آیت ہی
وہیں پر فوراً واضح کر دیا جاتا ہے کہ آگے پیچھے یا پورے قرآن میں 100 جگہ ان باتوں کی کلیئرٹی آئی ہوتی ہے، لیکن وہ کچھ اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں اس سے وہ لوگ ایسی باتیں نکال لیتے ہیں کہ ہاں جائز ہے، کسی سے بھی ہم مدد مانگ سکتے ہیں، قبروں پر جا کے دعائیں قبر والے سے کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نے اس پر تعجب کا اظہار کیا کہ میرا تو کسی مرد سے کبھی کسی طرح کا بھی ملاپ نہیں ہوا، تو میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اسی طرح ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے کہ وہ مجھ پر آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں یہ کر لوں گا، میرے لیے آسان ہے۔ طریقہ وجہ آگے بتا دیا نا اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ کر لیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم کو مذکورہ مقامات میں، یعنی ذکر مذکورہ کیا ہوتا ہے؟ جو بتائے ہوئے مقامات میں جبریل علیہ السلام کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول قرار دینے کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے بندے ہیں، ان کے کام کرنے والے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ نمائندے ان کے کام کرنے والے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام لانے والے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے لوگوں تک پہنچانے والے، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ نہ کہ قرآن کریم ان کا قول ہے، خود ان کا پرسنل کچھ نہیں ہے اس میں۔ اسی طرح سورہ مریم میں حضرت جبریل علیہ السلام کا قول بھی اللہ تعالیٰ کے نمائندے کی طرف سے ہی ہے کہ وہ لے کر آئے تھے، اور کہا جا رہا تھا کہ ایسا کرنے کہا ہے، اللہ کا حکم یہ آیا ہے، وہ خود اولاد دینے والے نہیں تھے۔ اگر اہل بدعت کا یہ استدلال یعنی یہ دلیل دینا صحیح مان لیا جائے تو پھر قرآن کریم بھی اس کی طرح حضرت جبریل علیہ السلام کا قول ہو جائے گا کیا؟ اگر مانا جائے کہ بھائی ان کا یہ کہنا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات مانے تو پھر سے کبھی جبریل علیہ السلام کا قول بتایا جا رہا ہے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر باتوں میں اختلاف۔ اصل میں سمجھ اس کی کیا ہے کہ اللہ نے اپنی بات ان کے منہ سے کہلوائی ہے، یہ بات ہے بس، کہ ان کے منہ سے کہلوائی ہے، ان کے ذریعے ان کے منہ سے یہ قول نکلے تب ہم تک پہنچے۔ یا جبریل علیہ السلام کے سے قول اگر نہ بھیجتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اگر یہ قرآن نہ نکلتا تو ہم تک کیسے پہنچتا؟ نہیں، بس یہ بات ہے۔ بھیجنے والے بلا شک، کوئی شک نہیں ہے ہم سبھی کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول قرار پائے گا۔ حالانکہ ایسا کہنا یا سمجھنا صریحاً یعنی بالکل کلیئر باطل ہے، غلط ہے، جھوٹا ہے، کینسل ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو بڑی قوت والے، عرش والے اور عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہیں، جو کام ان کے سپرد کیا جائے اسے پوری قوت سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قوت والے اور ان کا ہائی لیول ہے، وہ جا کے آگے تک چلے جاتے ہیں جہاں تک کوئی فرشتے نہیں جاتے، یہاں تک کہ فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں تو اللہ کی بات کے ڈر سے زیادہ تر فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب ہوش میں آتے ہیں تو پوچھتے ہیں جبریل علیہ السلام سے اللہ نے کیا کہا، تب وہ بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا، پھر وہ اللہ کی تعریف شروع کرتے، اللہ نے سچ کہا، اللہ نے حق کہا، اس طرح کی تعریف۔ لیکن آپ دیکھیں اسی لیے ان کو قوت والے کہا جا رہا ہے۔ اور یہ بات آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس بھی ایسے ہوتا ہے کہ کبھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں ڈانٹ والی جگہ یا کوئی ایسی بات ہو جہاں پہ ڈسکس ہو، آپ کو جب آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے میں وہاں سے ہٹ جاؤں، یا واقعی ایسی بات آتی ہے کہ کوئی بڑی بات نعوذ باللہ سننے ملے تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا کلام لے کر آنے والے تو کیسے تھے؟ وہ قوت والے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ان کا بڑا مرتبہ ہے، مطاع ثم امین، اور وہاں آسمانوں میں ان کی اطاعت کی جاتی ہے، امین بھی ہیں۔ تو فرشتوں کے درمیان ان کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ آ کے بتاتے ہیں ایسا ہوگا ایسا ہوگا، کیونکہ وہ بات سنتے ہیں نا، پھر وہ آ کے بتاتے ہیں، فرشتوں کو بھیجتے ہیں روح قبض کرنا یا وغیرہ جو بھی کام ہے آگے، تو وہ فرشتے ان کا مانتے ہیں، پھر وہ فرشتوں کا مرجع اور مطاع ہیں، یعنی
فرشتے ان کے پاس رجوع کرنا یعنی لوٹ کر آنا، اور مطاع یعنی کہ انہی کا کہنا جو یہاں پر ہے کہ ان کی اطاعت کرتے ہیں، تو یہ مرتبہ ہے سبحان اللہ۔ لیس وحی کے سلسلے میں امین ہے، اوکے، امین ہے سے مطلب کیا ہے؟ امانت والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے جیسے ان کو جس وقت جو کام دیتے تھے وہی بھی انہی کا صرف کام وہی لے کے آنا، تو جبریل علیہ السلام ہر فیلڈ میں، اس کے علاوہ قرآن کے لحاظ سے بھی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ بالکل امانت والے ہیں، کوئی آگے پیچھے کچھ نہیں ہوا، نہ ہی کوئی دخل ہو پایا کسی شیطان وغیرہ۔ وما صاحبکم بمجنون، اور پھر اب یہ خطاب اہل مکہ سے ہے، مکہ والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا صاحب یعنی سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی تم جو گمان رکھتے ہو کہ تمہارا ہم نسب ہم وطن، یعنی کہ انہی کے ہی اس میں سے تھے نا، یعنی اس عرب تھے وہ بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور ہم وطن ایک ہی وطن میں رہنے والے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے ہیں، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ ذرا قرآن پڑھ کر تو دیکھو، کیا کوئی دیوانہ ایسا معارف و حقائق بیان کر سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تم مکہ والوں کے لیے بھی بات تھی، آج بھی جو قرآن کو غلط یا کچھ کہتے ہیں تو وہ جب اصل میں قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن خود ہی ایسا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دیوانگی کی باتیں نہیں ہیں، یعنی کہ اتنے کوئی کہے کہ بھائی چلو ان کے اوپر شعر و شاعری کا بہت زیادہ شوق یا کوئی ایسا ہو کہ وہ، لیکن اس میں جو حق باتیں ہیں حقائق تو وہ کوئی اور نہیں کر سکتا، تو جو کہہ رہے ہیں وہ خود ہی چیک کر لیں نا اسے۔ اور گزشتہ قوموں کے صحیح حالات بتائے گئے ہیں، یہ بھی باتیں جو پچھلی ہو چکی تھی، گزشتہ پچھلے قوموں میں جو باتیں جو حالات جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ ساری چیزیں جو گزر چکی تھی وہ صحیح بتا لینا۔ چلو کوئی ایسے ہی اگر باتیں کر رہا ہو تو اس کو یہ پچھلی باتیں کیسے معلوم ہو سکتی تھی، وہ پروفٹ کے ساتھ بھی ایسا ہوا، ان کی قوم میں یہ ہوا وہ ہوا، تو جو پچھلے کچھ لوگ جن کے پاس کتابیں تھیں پرانی، اس سے ان کی بات جب میچ ہو جاتی تھی تو وہ لوگ بہت سرپرائز ہوتے تھے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ وہ پہچان جاتے تھے کہ یہ ہی آخری نبی جو ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا نا کہ آنے والے ہیں، ان کو پہچان جاتے تھے کہ یہ آخری نبی جو اس قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیسے کوئی اور بتا سکتا تھا۔ 23 وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے، اوکے، 2 بار دیکھا ہے، جن میں سے ایک کا یہاں ذکر ہے۔ یہ ابتدائی نبوت کا واقعہ ہے، ابتدائی شروع نبوت، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروعات میں ہی جب نبی وہ ہو رہے تھے، بنے تھے، اس وقت کا واقعہ ہے، قصہ ہے۔ اس وقت جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے جب انہوں نے دیکھا، جنہوں نے آسمان کے کناروں کو بھر دیا تھا۔ اب دیکھیں کناروں پر دیکھا تھا، اسے کیا مطلب ہے؟ کلیئر تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پورا آسمان بھر گیا تھا۔ دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر دیکھا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم لوگ اچھی انفارمیشن ہے۔ دیکھیں کتنی زیادہ ہم لوگوں کو دوسری باتیں یاد رہتی ہیں، لیکن ابھی ہم ہی بول رہے تھے تو ہم نے کہا کہ ہاں دیکھا، لیکن یہ نہیں یاد تھا کہ 2 بار یا اس طرح کی۔ اللہ کرے کہ جو باتیں ہیں پکی اچھی یاد رہ جائیں۔ جی بولیں عثمان۔ جی استاذہ، جو سورہ علق اتری تھی تب اس ٹائم پہ پہلی بار جو نہیں، 5 آیتیں آئی تھی وہی کی؟ اسی کے آس پاس کی ہی بات ہے، جب وہ ایک بار تو پھر وہ دوبارہ جب جا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب دوبارہ وہاں سے جا رہے تھے گھر کی ہی طرف جا رہے تھے، تب انہوں نے پھر سے آواز سنی اور اٹھا کے دیکھا، تو وہ نظریں اٹھا کے دیکھا تو چیئر ٹائپ تھی، اس کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے اور آسمان میں ہی مطلب ان کو نظر آئے تھے، تو پھر وہ ڈر گئے تھے دیکھ کے ان کو۔ یہ ایک دم پہلی بار، بالکل پہلی بار نہیں، کیونکہ انہوں نے گلے وغیرہ لگایا تھا تو وہ انسانی ہی شکل ہوگی۔ پھر دوبارہ کی بات ہے کہ وہ جب راستے سے چل کے جا رہے تھے تب انہوں نے دیکھا تھا۔ جی سبیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاذہ، جب وہ پہلی بار انہوں نے ان کے سینے کو چاک کیا تھا، جب وہ 6 سال کے تھے، تب وہ کس فارم میں آئے تھے؟ لائک انسان کے فارم، ہیومن ہاں بینگ؟ جی وہی تو ان کے جو دوسرے دودھ والے
مطلب وہ تھے رضائی بھائی بہن تھے, تو انہوں نے وہی دیکھا تھا کہ کوئی آیا تھا انسان اور اس نے ایسا کرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, وہ سب ڈر گئے تھے. تو دائیاں بھی ڈر گئی تھی کہ یہ کیا ہوا, کون تھا انسان جس نے ایسا کرا اور پھر یہ صحیح بھی ہو گیا. تو انسانی شکل میں تھی. اچھا, میں نے ایک لیکچرر کا ایک بیان اس میں سنا تھا کہ اس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب پڑھتے تھے جس میں جبریل علیہ السلام انسان کے شکل میں آتے تھے اور ایسے ہی ان کو پہچان کہ وہ مطلب وہ یاد رکھیں ان کو آگے جا کے جب وہ آئیں گے وہی لے کر. تو وہ جب وہ پہاڑ پہ کوہ طور, ناٹ کوہ طور, جب وہ پہلی بار وہی آئی تھی تو وہاں پہ جب انہوں نے دیکھا تو اسی لیے پہچانے نہیں تھے, اسی لیے وہ وہ پہچانے نہیں تھے, وہ پہچانے. پریشانی میں تھے نا جی, پریشانی ہوئے تھے وہ, جب یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے مطلب میری جان کے اوپر شاید کوئی جن یا کیا ہے, وہ نہیں پہچانے تھے بالکل بھی کہ کیا ہو رہا ہے. وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوئے تھے, اور یہاں تک کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے پاس لے کے تھی, ورقہ بن نوفل, انہوں نے بھی بتایا تھا کہ پھر انہوں نے بتایا کہ نبوت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. تو پھر اس وقت خیر پھر آگے کچھ ہوا نہیں تھا, پھر سے دوبارہ ہوا تو پھر وہ ان کی ایسی حالت میں دیکھ کے پھر وہ ڈر گئے تھے کہ یہ کیا ہے. تو لیکن یہ بات اس سے میں کہ وہ ڈر گئے تھے. جی, اور وہ ایک جب وہ پہلی وہی آئی تھی اقرا پڑھو اللہ کے نام سے بسم ربک الذی خلق, تو وہ جو چیز ہے وہ کہاں لکھی گئی تھی, جبریل علیہ السلام نے اس کو کہیں لکھا, کیا کہاں سے پڑھنے کے لیے, وہ مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا کہ وہ جب بولتے ہیں کہ پڑھو سے مطلب تھا کہ قرآن بھی دیکھیے, ابھی بھی ہم لوگ سے کہا جاتا ہے کہ پڑھو, پڑھ کے سناؤ, مطلب جو ہمیں حفظ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہم سے پڑھنے کہا جا رہا ہوتا ہے. تو پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی لکھی ہوئی ہاتھ میں چیز دی جائے اس کے بعد اسے پڑھا جائے, ان سے کہنے کہا جا رہا تھا. ہاں, ریپیٹ کرو ایسے. ریپیٹ, جی ہاں جی. اچھا, تو وہ لٹرلی بائی ہارٹ کراتے تھے جبریل علیہ السلام, ان کو حفظ کراتے تھے. حفظ نہیں کراتے تھے, ان کو ان کے سینے میں ہی خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے یاد ہو جاتا تھا, ان کو یاد ہو جاتا تھا. جی جی, اس سے تو پہلے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ بھی ڈرتے تھے کہ وہ جلدی جلدی سے پڑھنا شروع کر دیتے تھے, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ مجھے یہ یاد رکھنا ہے, تو وہ ریپیٹ کرنا اور جلدی سے پریشان ہونا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں یہ ہے کہ ریلیکس کرایا کہ میں یاد کرا دوں گا, آپ صرف اس کو, تو اللہ تعالیٰ ان کے سینے میں اتار دیتے تھے. جی, پچھلی ایگزام کے ایک سورہ میں نے وہ آیت پڑھی تھی, وہ ان کو سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی آپ پریشان نہ ہو, آپ کو ہم یاد 29 میں بھی آئے گا. جی جی, اوکے, شکریہ, جزاک اللہ خیر. تو میم سورہ الف میں جو آئے تھے جبریل علیہ السلام, وہ اپنی ریئل فارم میں آئے تھے؟ نہیں, جیسا ہمیں معلوم ہے کہ یہ بتایا ہے کہ وہ سامنے سے انسانی شکل میں تھے اور پہاڑ کے اوپر سے چڑھ بڑھ کے نہیں آ رہے تھے, ہوا میں تھے اور ڈر گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے, انشاءاللہ سیرت بھی پڑھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کے لیے آج سے. اور میرے پاس اس کا بھی سلسلہ چل رہا ہے, لیکن بس یہی ہے کہ پڑھنے والے انشاءاللہ پہلے ہی مصروف ہیں کہ وہ پھر پریشان ہوتے ہیں کہ استاذہ آپ نے اللہ کے نام بھی شروع کر دیا, میں اتنا بزی ہوں, میں کیسے آؤں, یہ وہ کافی سارے اس میں آئے تھے. لیکن الحمدللہ میم سیرت کا ضرور کروائیے, بہت دل ہے سیرت کا کورس, بالکل کروائیے. جی, ہم بھی جب سننا شروع کیا تھا, شروع میں بہت پہلے صرف سنا تھا اسے, پھر مدرسہ جب جوائن کیا تو وہاں پڑھایا بھی گیا. تو اس میں جو اتنا مطلب شوق آتا تھا کہ ہم ہسبینڈ کو یا بچوں کو سلا کے چپ چاپ اور رات میں بھی لگا کے بیٹھ جاتے تھے سننے کے لیے, اتنا دل لگتا تھا اس میں. سبحان اللہ, تو پورا وقت ایسے گزرتا تھا. بہت ہی اچھی سیرت, بہت ہی اچھی چیز ہوتی ہے الحمدللہ. جی, کہاں تک پہنچے ہیں؟ لقد راہ بالافق المبین. چلیں, یہ ساری انفارمیشن یہاں سے تھی نہیں, لیکن کچھ معلوم تھا تو اتنا بتا دیا گیا. اور اس وقت جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے. اور اچھا, یہاں پر بھی تھا کہ انہوں نے 2 بار اسے, میں ایک دفعہ یہاں پہ دیکھ کے بتا رہے ہیں کلیئر, معراج کے وقت میں, اور ایک جب شروع میں جب یہ بات ہو رہی تھی نبوت شروعاتی دور میں, تبھی بھی وہ دیکھ کے اسے ڈر گئے تھے. اور ایک معراج کے ٹائم پہ بس, باقی ٹائم پہ سب وہ آدمی کی شکل میں آتے تھے. دحیہ کر کے ایک تھے, بہت ہی خوبصورت شکل کے ایک یہ تھے صحابہ, ان کی بھی شکل میں آیا کرتے تھے, اس کے علاوہ الگ بھی آتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان جاتے تھے, ان کو بتا دیا جاتا تھا, اور فرشتے ہیں وغیرہ.
تو پتہ چل جاتا تھا سبحان اللہ. وما هو میم الغیب بضنین. مطلب کب آئے تھے وہ انٹرویو جی دوسری مرتبہ آپ ایک تو معراج میں بتائے تھے اور اور دوسری ایک مرتبہ یہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ ابتدائی دور جب شروعات ہو رہی تھی نبی جب بن رہے تھے جب پہلی بار اقرا کے بعد انہیں آس پاس کا ہی دور تھا تب دیکھا تھا اس کی شکل میں. جی رشتہ آپ بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاذہ آج کے لیکچر میں آپ کافی بات تتبون آپ نے کہا تھا نا, تو وہ اسی سورے سے ریلیٹڈ ہے کہ پچھلا سورے میں وہ ورڈ ہم آیت؟ آپ کا سن نہیں پائے, کیا ورڈ ہے؟ میرا پروننسیشن صحیح نہیں, اس لیے استاذہ تدبون آپ کہہ رہے تھے نا, تدبون اس پہ آپ نے بولے نا غور فکر کرنے. تدبر ہاں نہیں تدبون استاذہ, تدبر نہیں استاذہ, آپ عربی نے کہا ورڈ نا. ہے یہ. جی آپ نے اس آیت سے ریلیٹڈ آپ نے بار بار کہا, ٹھیک ہے میں آڈیو میں سوری جب ریکارڈنگ آپ کو سن کر کے میں آپ کو وائس میسج کر دوں گی کیا کوئی استاذہ. اور پہچان پا رہا ہے رجدہ کون سا جی ورڈ؟ تذهبون اوکے فأين تذهبون. اچھا جی جی وہ قرآن کی آیت ہے, یہ اسی میں ہی ہے. فأين تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین. تو جی استاذہ جزاک اللہ خیر. ہاں یہ ہے فأين تذهبون. ذهب مانے ہوتا ہے جانا, جی تذهبون مانے تم سب جاتے ہو, تو کہاں تم سب چلے جا رہے ہو. ذهب ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا, ذهب جی احمد, جی جی جی. وہی ہے. تو آپ نے کہا کہ اس پہ ہم کو بہت زیادہ لائک جی ہمیں خود دیکھنا چاہیے ہم کہاں جا رہے ہیں, جی اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں. جی استاذہ صحیح ہے. اوکے چلیں 23 سے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. اور استاذہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ جو سیرت کا کہہ رہے ہیں نا, جی سبھی اسٹوڈینٹس کہہ رہے, پر میرا تو یہ ایڈوائز رہے گا استاذہ, آپ پہلے 1 by 1 بولتے نا, جمپ کرو. سبھی میں نے یہ سورہ واقعہ تو اللہ سے بہت دعا کر کے میں نے شروع کی, بیکاز مجھے پتا تھا میری کیپبلٹی کیا ہے, پر میں نے بولا اپنے نے اللہ پہ چھوڑ دینے کا. تو الحمدللہ مینج ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے, پر مجھے اچھے سے کرنا ہے. میرا بولنے کا مطلب جو بھی انشاءاللہ چیز کرو اچھے سے کرنا انشاءاللہ. تو آپ ہی کیجیے استاذہ, بٹ 1 by 1 کرنا اسٹیپ بائی پڑتا اسٹیپ. ہے. اب ہمارا کیا طریقہ ہے اچھے سے کرنے کا. شروع میں ہم لوگوں کو ہوتا تھا پہلے ABCD سکھائی جا رہی ہے, 2 لیٹر ورڈ سکھایا جا رہا ہے, اس کے لیے 1 ایئر لیتے تھے وہ لوگ. نہیں وہ پارٹ تو اب ہمارا نکل گیا الحمدللہ. ابھی بھی ہم لوگ زندہ ہیں اللہ کی طرف سے. اب اللہ نے دیا ہے, اب وہ والا تو نہیں کہ 1 ایئر لگے تو, اور فاسٹ ہے ہم لوگ. تو اپنے حساب سے انشاءاللہ ابھی جو طریقہ ہم لوگوں کو بہترین سمجھ میں آتا ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں اگر اچھے سے کرنا ہے تو اس کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. تو آپ کریں انشاءاللہ, ایک بار میں جیسا ہو جائے, نہیں ہوتا تو آپ ریپیٹ کریں, اور وہ بھی جب موقع ملے تب کر لیں, اور تھوڑا لیٹ ریپیٹ کریں تب بھی چلتا ہے انشاءاللہ. نہیں آپ جو کہہ رہے صحیح کہہ رہے استاذہ, بٹ میں جو بولنا چاہ رہی ہوں کہ اچھے سے مطلب ان دا سینس کہ جو آپ کر رہے ہو ایٹ لیسٹ دیٹ ہیز ٹو گو ان سائڈ نا. مقصد کیا ہے کہ جو آیتیں آپ سے سیکھ رہے ہیں, ہم جو ہم سمجھ رہے ہیں اس کو ہم کو سمجھنا کس طریقے سے کہ اس کے اندر کے گہرائی میں ہم جائیں. جب تک اس کے اندر کی گہرائی میں نہیں جائیں گے, اس وہی آیتوں اسی کو کے نہیں لیے سمجھیں گے, آپ تو پھر وہ چینجز تو آ ہی نہیں سکے گی نا تو استاذہ ہمارے ضروری اندر. نہیں کہ آپ پورا کورس ریپیٹ کریں. آپ اگر لیکچر بھی ریپیٹ کر کے سنتی ہیں نا تو وہ بھی ریپیٹیشن میں ہی آتا ہے اور وہ فائدہ کرتا ہے انشاءاللہ. تو اپنے اپنے پیٹرن ہے, آپ چاہیں تو صرف لیکچر ریپیٹ کر لیں یا کورس ریپیٹ کریں. اللہ تعالیٰ دونوں میں رحمت برکت ہی دیتے ہیں انشاءاللہ. But I still feel, this is my opinion استاذہ, I still feel جو لکھتے ہیں نا that is more important, جو میں آپ سے ہمیشہ یہ کرتی تھی. تو ہم نے بٹ بتایا اب سبھی کو, جی اسی لیے میرے سارے ریٹن کورس ہوتے ہیں. کبھی بھی ہم آئیے سنیے, بیٹھے والوں کو ہم لیتے ہی نہیں ہیں جلدی. بیکاز it doesn't make sense. بالکل آیت اندر نہیں جاتی ہے جب تک آپ اس کو لکھو نہیں, محسوس نہیں کرو. جب نہیں رائٹ نا لٹرلی, میں جب بیٹھتی ہوں کبھی کبھی نا لٹرلی میرے کو نا اندر کچھ ہو جاتا ہے نا کہ واٹ از ہیپننگ. ایک اندر سے ایک دم عجیب سی فیلنگ ہونے لگتی ہے جب میں کچھ آیتوں پہ غور فکر کرتی ہوں, تو ایک الگ سی کیفیت ہو جاتی ہے میرے اندر. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جزاک اللہ خیر. سبھی کے لیے خوب آسانی کریں. اور چلیں آج ہم تھوڑا کلاس جلدی ختم کرنا چاہ رہے ہیں, تو کوشش کرتے ہیں ہم اسے فنش کر لیں. اور پھر عظمیٰ وہ ورک شیٹ میں ڈسکس کرنے کا, چلیں سے پہلے سے ختم کرتے ہیں پھر ورک شیٹ کی طرف بھی آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی کریں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت وضاحت کی جا رہی ہے, یعنی ان کی طرف کلیئر اور بات کری جا رہی ہے کہ آپ کو
جن باتوں کی اطلاع دی جاتی ہے، یعنی کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اس میں سے کچھ بھی چھپایا نہیں ہے، جو احکام و فرائض حکم اور جو بھی ہم پر فرض کیا گیا تھا وہ آپ کو بتلائے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بات آپ اپنے پاس نہیں رکھتے، بلکہ فریضہ رسالت یعنی جو ان کے رسول بننے کا جو فرض ہے ان کے اوپر، اس کی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے ہر بات اور ہر حکم لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ کوئی بھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس نہیں چھوڑی ہے، یا اسی لیے تو بدعت کو بہت زیادہ بڑا گناہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے سب بتا دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتا دیا ہے۔ تو اب یہ ان کی ریسپیکٹ کے بھی اپوزٹ ہے، خلاف ہے کہ ہم کہیں کہ اتنی بار یہ بھی پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پہلی بات تو ہم کو بتانے والا کون ہے کہ گیس کر کے، کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا کمزور دین بنایا تھا کہ ابھی ہمیں گیس باقی ہے کرنا، کہ ہم ایسے کر لیں گے تو یہ فائدہ ہو جائے گا، وہ کر لیں گے تو وہ فائدہ ہو جائے گا۔ چلیں ہو سکتا ہے کسی نے بہت اچھی نیت کے ساتھ کچھ بدعت شروع کی ہو، کیونکہ ان کے پاس پہلے اتنے انٹرنیٹ آنا جانا آسانی نہیں ہوتا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں چل پایا کہ کون سی عبادت کریں، تو انہوں نے گیس کیا کہ شاید ایسا کرنے سے ایسا، شاید۔ لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کے اوپر حدیث نہیں ہے، اس کے باوجود ہم کرتے رہیں، تب تو پھر جنہوں نے اچھی نیت سے بھی اگر شروع کیا تھا تو ان کا تو ان کے ساتھ ہی نیت رہ گئی۔ ہم نے ہمارا کیا نیت بنتی ہے، ہم کس وجہ سے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعین سمجھا ہوا ہے، یا اللہ نے کوئی کمی چھوڑ دی تھی نعوذ باللہ یہ سوچا ہوا ہے، بدعت کو کیسے فالو کر سکتا ہے کوئی، ٹھیک ہے۔ اس لیے بدعت کو بڑا کہا جاتا ہے، جبکہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اس میں تو دینداری ہی ہوتی ہے، اس میں تو یہی ہوتا ہے، اس میں کوئی ہم گانے بجانے تھوڑی کرنے لگتے ہیں، ہم اس میں اللہ کو ہی یاد کر رہے ہوتے ہیں نا، تو کہاں سے غلط بات لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیں یہاں سے غلط بات لگتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی اسے کینسل کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوتا کہ چلو تم کر کے آؤ میں ایکسیپٹ کر لوں گا، غفور الرحیم ہے آپ جیسے کریں میں ایکسیپٹ کر لوں گا، لیکن نہیں، یہ طریقہ نہیں چھوڑا ہے اللہ نے۔ ہمیں بھی بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ جو بتایا ہے اسے کرنا ہے۔ پھر جیسا کہ یہ بات کہ شیطان، اس میں شیطان کا قول نہیں ہے قرآن، تو جس طرح نجومیوں کے پاس شیطان آتے ہیں اور وہ آسمانوں کی بات چوری چھپی باتیں ادھوری شکل میں انہیں بتلا دیتے ہیں، قرآن مجید ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بتایا گیا تھا نا کہ شیطان کا کیا طریقہ ہے، جن جو غیب کی بات جو ہاتھ دیکھنے والے یا کوئی بھی جو بتا لیتے ہیں وہ کیسے بتا لیتے ہیں، ان کے پاس جو بندھا پلا ہوا ان کا جن ہوتا ہے، وہ اس کو پال رہے ہوتے ہیں، اس کو پالنے کے لیے ایک کام کرنے کے لیے اگر بتایا جائے تو وہ کہتے ہیں اچھا جب کروں گا جب مجھے ایسی سی جگہ پہ ایک کالا بکرا لا کے دو، یہ رنگ کا ہو، مطلب مجھے خوش کرو، میرے پر خون چڑھاؤ یہ وغیرہ۔ تو جب آپ دیکھیں جو جو کام کے لیے آتا ہے نا اسی کو وہ لوگ بتا دیتے ہیں، وہاں جانا ایسے کرنا اور ایسے طرح سے یہ چڑھانا، تو وہ مرغی چاہیے وہ بکرا چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے، نعوذ باللہ۔ یہ بھی پہچان ہے کہ غلط، شیطان کو خوش کرتے ہیں، پھر شیطان جاتا ہے کہتا ہے اچھا دیکھتا ہوں، پھر اس کو اگر خود کچھ نہیں پتا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھی کو پوچھتا ہے کہ جب ایسے سے واردات ہو رہے تھے تو تم وہاں تھے کیا؟ کہتا ہاں میں نے دیکھا تھا، کہتا اچھا کچھ بتا دو میرے ان کو بتانا ہے، تو وہ کچھ بتا دیتے ہیں، وہ آتے ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں، نعوذ باللہ ایسے ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ ارے یہ بڑے غیب والے ہیں، اللہ والے ہیں، ان کے اوپر تو غیب کی باتیں نازل ہو رہی ہیں وغیرہ، لیکن اگر پتہ چلے نا اصل تو اتنے گرے ہوتے ہیں یہ، اور یہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے ایسے ہی شیطان ان کا کام کر رہا ہوتا ہے، ایسی گندی گندی باتیں آتی ہیں جو لوگ جادو سیکھنے یہ کرتے ہیں، ایسی ایسی قرآن کی توہین، اور وہ کرنے کے بعد شیطان کہتا ہے واقعی یہ تو میرے میں سے ہے، ہم میں سے ہے، چلو اس کی بات سن لیتے ہیں۔ جب وہ شیطان کو خوش کرتا ہے تو بہت ہی توہین قرآن اور اللہ سبھی کی کرتے ہیں، تب جا کے شیطان ایسا خوش ہوتا ہے اور شیطان اپنے پاس لے لیتا ہے اور ایک آدھ ان کو دے دیتا ہے بھئی یہ تمہارا کام کرے، تو وہ جو پتہ کر کے ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ لوگ سن لیا جو بتا دیا، نہیں، قرآن مجید ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کلام الہی ہے جو جبریل امین کے ذریعے سے کسی بھی کمی بلا کمی، یعنی کسی بھی کمی وقاصت، یہ ایک ہی چیز ہے، کسی کی کمی ہمارے کوئی اس میں کمی نہیں ہوئی، ہمارے پیغمبر کے پاس آیا ہے، اس میں شیطان کا ذرا سا بھی دخل انداز نہیں ہے، الحمدللہ۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کیوں اس سے اعراض کرتے ہو، کہ کیا تکلیف ہے، کیوں اس سے منہ موڑ رہے ہو اور اس کی اطاعت نہیں کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تا قیامت باقی رہنے والا معجزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے؟ ہر نبی کا معجزہ ہوتا تھا نا، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کی چھڑی تھی، وہ اور بھی بہت کچھ، ان کا ہاتھ ایسا وائٹ ہو جاتا تھا،
اور اس سے بہت یہاں تک کہ ہر بیماری کو صحیح کرنا وغیرہ کر لیا کرتے تھے. تو ہر نبی کا معجزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن. یہ نبی، ہمارے نبی کا معجزہ ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے. یہ قرآن کریم کے بارے میں ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے انبیاء تشریف لائے ہیں ان میں سے ہر ایک کو ایسا معجزات دیے گئے جنہیں دیکھ کر لوگ ایمان لائے. یعنی کوئی ایسی نشانی تھی، بڑی نشانی ہوتی تھی جسے دیکھ کے لوگ سمجھتے تھے کہ ہاں یہ خود سے نہیں کر سکتا، یہ اللہ نے ہی سے دیا ہے، یہ اللہ نے بھیجا وغیرہ، اسے کہتے ہیں معجزہ. ٹھیک. بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہ رہا. ٹھیک ہے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی جب وہ ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی تبھی وہ، پھر ان کا ہاتھ جب تک زندہ تھے تو وہ انہی کے ٹائم تک ہوتا تھا. مجھے قرآن کی شکل میں معجزہ دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتایا ان کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن. جو اللہ نے میری طرف وحی کیا اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا. سبحان اللہ. ہم جیسے کے لیے نبی کا معجزہ آج تک باقی ہے. ہم اپنے قرآن ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں اپنی عجیب سی زبان سے، اور کیا بنا کے رکھا ہوا ہے. نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سبھی کو قرآن کی اگر اہمیت تھوڑی سی ان سب چیزوں سے دیکھ کے، آپ کیا شروع میں آیا تھا نہیں، ڈیلی آپ کلاس اٹینڈ کر رہی تھی جا کے الحمدللہ. آج ہم تجوید سے لے کے تفسیر تک پہنچتے الحمدللہ اچھی خاصی محبت قرآن سے کس لیے ہوئی؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. پہلی محبت کس سے ہوئی ہے؟ اللہ سے. صحیح. تو اس کا اثر باقی رہا ہے. تو اللہ نے ہمارے لیے قیامت تک باقی رکھا ہے اسے، اور کوئی ایک ورڈ اس کا چینج نہیں. چیلنج نہیں دیکھے کہ کوئی ایسی کتاب ہے اتنے کتنے 1500 سال 1400 سال سینچریز، اور اللہ نے کہا ہے کہ میں اسے سنبھالوں گا، آج بھی سنبھالا ہوا. سبحان اللہ. اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے پیروکار بنسبت دیگر انبیاء، کیوں ان کے ابھی دیکھیں ہم لوگ جو واقعہ پڑھ رہے ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے آدھی جنت بھر جائے گی، آدھے پچھلے لوگ ہوں گے جتنے انبیاء آئے ہیں ان کی، اور آدھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیوں؟ کیونکہ ان کا معجزہ ختم نہیں ہوا، ان کے پیروکار بڑھتے جا رہے ہیں. ان کی ساری نصیحتیں آج بھی موجود ہیں جو اللہ نے ان کو کہلوائیں اور ہم سب تک پہنچی ہوئی. تو ہم سب کا کتنا ذمہ بنتا ہے. اسی لیے مسلمان کو اولاد زیادہ پیدا کرنے کہا گیا. حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں کہ میری امت کے لوگ اتنے سارے ہیں، اور اس میں سے بھی کوئی اگر اولاد اس طرح کی ہو جائے، اللہ کرے کہ ساری اولادیں ہماری دین کے ہی لیے ہوں. جب دین کوئی فالو کرتا ہے دنیا خود بخود اس کے پیچھے خوار ہو کر آتی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کرے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس کو سمجھ کر آگے پھیلانے والے بڑھانے والے بنے. قیامت کے دن میرے پیروکار بنسبت دوسری سے زیادہ ہوں گے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. سبحان اللہ. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. نہیں، نصیحت ہے یہ، اس سے پہلے والی آیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیے بغیر نجات اخروی ناممکن ہے. یعنی کہ آخرت کی نجات ناممکن ہے. کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم، کہ وہ رسول تھے، اس بات کو بھی ماننے کے بغیر ہم آخرت میں نجات نہیں پا سکتے. اخروی نجات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے جو یہودی یا عیسائی میرے بارے میں سنے اور اس پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں یعنی قرآن کے ساتھ، ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ جہنمی ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی اس امت میں سے جو یہودی یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ اگر نہیں مان رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تک تو وہ اپنے جس کے اوپر تھے اگر صحیح باتوں پر تو صحیح تھا، لیکن اب جب دوسرے نبی آ جاتے تھے تو کیا حکم بنتا تھا کہ ان کو ماننا ہے نا. تو جو یہ یہودی کرسچنس ہی رہ گئے تو وہ کیوں اب تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے ہیں تو وہ جہنمی ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سبھی کو ہدایت عطا کرے. آمین. پھر آخری آیت، تمہاری چاہت اللہ تعالیٰ کی توفیق پر ہی منحصر ہے. انحصار ڈیپینڈ. ٹھیک. تو جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ چاہت ہماری اپنی مرضی سے پوری ہو جائے گی. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر چلے، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم برے راستے پر بھی چلیں، تو اللہ نے جہاں تک بھی چھوٹ دی ہوئی ہے
اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے حساب سے کہتے ہیں ٹھیک ہے تم ایسا چاہ رہے ہو تو ایسے ہی صحیح، لیکن اس کے بعد بھی کئی بار اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہوتے، کبھی کسی کو بھیج کے، کبھی کوئی کلاس بتا کے، کبھی اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہوتے سدھر جائے، چلو ابھی معاف کر دیتے ہیں، آگے یہ توبہ کر لے گا تو پھر اسے جتنے گناہ کر رہا ہے سب معاف کر دیں گے، کتنی مہلتیں دیتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ ہی چاہتے ہیں تبھی کچھ ہو پاتا ہے. تو جب تک تمہاری چاہت کے ساتھ اللہ کی مشیت مانے یہی شاء مرضی اور اس کی توفیق بھی شامل نہیں ہوگی، اس وقت تک تم سیدھا راستہ بھی اختیار نہیں کر سکتے. اوکے، یہ وہی مضمون ہے کہ جو آیت انک لا تہدی من احببت، کہ اے نبی بے شک جسے آپ چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہ رہے تھے کہ جو ان کے دادا وغیرہ ان کا انتقال جب ہو رہا تھا، ہاں چچا، تو وہ بہت چاہ رہے تھے کہ ایمان لے آئیں، لیکن وہ نہیں لائے تھے. یہاں پر بھی کیا بات ہوئی، پھر یہ بات ہوئی کہ جس کو آپ چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. اور اس قسم کی دیگر آیات بھی، دیگر معنی اور آیتیں بھی بیان ہوئی ہیں، یعنی ہدایت صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے. پیغمبر بھی جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، وہ صرف ہدایت کے راستے کی نشاندہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے سورۃ فاتحہ میں 2 طرح کی ہدایت پڑھی نا. ایک وہ ہدایت جو نبی کر سکتے ہیں، کیا بتانا یہ صحیح یہ غلط ہے، راستہ دکھا دینا، اور دوسرا ہے توفیق، ہدایت توفیق. اس کے اوپر اس کو کیا کہتے ہیں، اس ہدایت کو دکھا دیا یہ ہدایت، اس کے بعد اس پر چلانا. اب یہ چلا کون سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ زبردستی پکڑ کر چلا دے، قادر ہے. لیکن ہم تو ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں، زبردستی اگر کسی کو اچھا کسی کو برا کریں گے تب تو ظلم ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ساری کی ساری ہماری مرضیاں ہیں جو کہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہی ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے روک دیں تو رک جائیں گے، لیکن یہاں نہیں روکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم ٹیسٹ کی جگہ پر ہیں. آخرت میں دیکھنے ملے گا کہ کس کو کہاں ڈالا جا رہا ہے اور کیا ہوگا. ہدایت پر چلانا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے. الحمدللہ سورہ کمپلیٹ ہوئی. واہ جی ٹائم بھی ہمارا ہو گیا الحمدللہ. اچھا جی، کسی کے سوال ہے؟ عظمیٰ، ورک شیٹ میں کوشچن آنسرز میں سے آپ نے پہلے پڑھا ہے کیا؟ کچھ ہے ٹف جو ڈسکس کرنا ہے یا بات ہونی ہے؟ نہیں استاذہ، ایزیلی ہو جائیں گے. 3 ہی کوشچن ہیں. 3 ہی کوشچن ہے الحمدللہ. جی ہو جائیں گے انشاءاللہ. چلیں آپ لوگ جیسا کر رہے ہیں لرننگ پارٹ پہلے ہی شروع کر دیتے ہوں گے نا انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ لوگ لرننگ پہلے شروع کر لیں، وہی زیادہ پھنس جاتا ہے آخر میں نا. الحمدللہ پوری سورہ آپ لوگ اب کی بار کر کے دے رہے ہیں. تھوڑی چھوٹی تھوڑی بڑی لگ رہی ہیں یہ، لیکن اللہ کے کرم سے ہو رہا ہے. چلیں کوشچن آنسرز کے ساتھ لرننگ سبھی جو آئے گی وہ کر کے بھیجیں. اللہ تعالیٰ خوب آسانیاں کرے سمجھنے یاد کرنے ہر کام میں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.